चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने पढ़ा था, महजर के बारे में हम पढ़ रहे थे और महजर के कुछ उदबा को भी हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखें, इलिया अबू माजी का नाम आपके सामने है। 1889 में इनकी पैदाइश हुई, 1957 में वफात हुई है। 1889 में पैदा हुए, 1957 में वफात हुई। शायर हैं, अरबी हैं, ये भी लुबनान के रहने वाले हैं। तो हमने आपको बताया था कि महजर के जितने भी उदबा हैं सब मैक्सिमम लुबनान के हैं, सिर्फ दो, एक अब्दुल मसीह हद्दाद और दूसरे आपके नसीब आरीजा, है ना, हाँ नक्शी नसीब वारीजा। आरीजा। इन दोनों को छोड़ करके सारे लुबनानी हैं। तो ये भी लुबनान के रहने वाले हैं, ठीक है। अशहरु शुअराइल महजर, महजर के बड़े शुअरा में इनको माना जाता है। इनका लक़ब क्या है? शायरुत तफाउल। शायरुत तफाउल इनको कहा जाता है। तफाउल का मीनिंग क्या होता है? तफाउल का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, है ना, यानी ऐसा इंसान जो कभी उम्मीद नहीं हारता है, ठीक है, उसको कहते हैं क्या? तफाउल, है ना, जो उम्मीद नहीं हारता है, कभी भी उसकी उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। तो ये शायरुत तफाउल थे। इसका अपोजिट होता है तशाउम। तफाउल का अपोजिट वर्ड क्या होता है? तशाउम। ये बताएं, शायरुत तशाउम कौन था? शायरुत तशाउम कौन था? ठीक है, मुझे बताइएगा। चलें आगे। हुआ शायरुल फैलसूफ, ये शायर फैलसूफ भी हैं। नज़म शेर फिल मौज़ूआत अल वतनिया व सियासिया, इन्होंने नेशनल इश्यूज पर भी अशार लिखे हैं और पॉलिटिकल इश्यूज पर भी। नेशनल इश्यूज और पॉलिटिकल इश्यूज दोनों पर इन्होंने अपनी पोइट्री लिखी है, अपने अशार लिखे हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या हो गया था, गवर्नमेंट की सख्ती बढ़ गई थी और इनको छोड़ करके जाना पड़ा अमेरिका। ठीक है, चलें। इनका ये कौल बहुत मशहूर है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी याद रखें। कुन जमीलन तरल वजूद जमीलन, तुम खुद अच्छे बनकर रहो तो सारी दुनिया तुम्हें खूबसूरत नजर आएगी, है ना। तुम खुद खूबसूरत बन के रहो, कुन जमीलन तरल वजूद जमीलन, तो सारी दुनिया तुम्हें खूबसूरत दिखाई देगी। ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि इन्होंने मजल्ला समीर निकाला था। कब निकाला था? 1929 में। और वो मजल्ला इनकी वफात तक निकलता रहा, है ना। वस्तमर्रत फी सुदूर हत्ता वफाती शायर, 1957 तक ये मजल्ला निकलता रहा। ठीक है। इसके अलावा मिरातुल गर्ब नाम का एक मजल्ला निकलता था, उसके ये चीफ एडिटर भी रहे, है ना। और मिरातुल गर्ब कौन निकालते थे? नजीब तैय्याब। नजीब तैय्याब एक मजल्ला निकाला करते थे मिरातुल गर्ब के नाम से। उसके चीफ एडिटर रहे कौन? इलिया अबू माजी। न्यूयॉर्क में इनकी वफात हुई और वहीं ये दफन हुए, न्यूयॉर्क में ही मरे और वहीं दफन हुए। ठीक है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि किन लोगों का इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ या अमेरिका में हुआ और फिर उनकी लाश लाई गई लुबनान, है। कौन लोग ऐसे थे जो वहीं दफन हो गए? ठीक है। इनकी मौलफ़ात में जो सबसे मशहूर है वो क्या है? तज़किरातुल माज़ी। इनका सबसे पहला दीवान है, 1911 में पब्लिश हुआ था, जब इनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। 22 साल की एज थी इलिया अबू माजी की 1911 में। और उनका पहला दीवान तज़किरातुल माज़ी के नाम से पब्लिश हुआ था। उसके बाद अल जदाविल है 1926 में। अल खमाइल 1940, तबर व तुराब, है ना, 1960 उनकी वफात के बाद आया। और अल गाबतुल मफ़क़ूदा। तो ये इनकी टोटल क्या है, इनके दवाबीन है, तज़किरातुल माज़ी, अल जदाविल, अल खमाइल, और ये सब मशहूर हैं। इनमें से कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो नाजिकुल मलाइका के दवाबीन और इलिया अबू माजी के दवाबीन, ये सारे दवाबीन इनके बहुत मशहूर हैं। तो तज़किरातुल माज़ी, अल जदाविल, अल खमाइल, तबर व तुराब, है ना, ये सब उनकी किताबें, अल गाबतुल मफ़क़ूदा। ठीक है। चलें आगे है मिखाइल नोइमा। मिखाइल नोइमा भी 1889 में पैदा हुए, 1988 में इनकी वफात हुई। 1889 में ये भी पैदा हुए और 1988 में वफात हुई। ये मुफक्किर भी हैं और ये ड्रामा लिखने वाले राइटर भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं। ठीक है। किस्सा भी लिखते हैं, शायर भी हैं, कातिब भी हैं, नाकिद भी हैं, सब हैं ये। ठीक है। चलें। वुलिद फी लुबनान, ये लुबनान में पैदा हुए। वरद फिर उसके बाद बेरूत आ गए जुबरान की वफात के बाद। ठीक है। इनमें मिखाइल नोइमा में और जुबरान, खलील जुबरान में बहुत दोस्ती थी, है ना। तो जब जुबरान की वफात हुई कब? 1931 में। तो 1931 के बाद मिखाइल नोइमा लुबनान को उन्होंने छोड़ दिया और छोड़ करके लुबनान चले आए, यहीं रहने लगे। वहां छोड़ दिया, सॉरी, न्यूयॉर्क को छोड़ दिया, अमेरिका को, और फिर अपने मुल्क ही आ गए। कहाँ? बेरूत आ गए और वहीं रहने लगे। ठीक है। और यहाँ पे आकर के वो एक केव था, एक फार था, है ना, खोह था पहाड़ का, उसमें कुछ दिन रहे थे ये। ठीक है, मिसाइल नोएमा।
اور اسی وجہ سے ان کو کہا جانے لگا ناسک الشخروب. کیا کہا جانے لگا؟ ناسک الشخروب. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہے تھے نا 3 دن، تو اسی طرح یہ بھی میخائیل نعیمہ بھی ایک وہاں پہ کیف تھا، ایک غار تھا، اس میں رہنے لگے تھے. کیوں رہنے لگے تھے؟ دھیان لگاتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کا یا جس خدا کو یہ مانتے تھے اس کا دھیان لگاتے تھے. تو اسی وجہ سے ان کو ناسک الشخروب بھی کہا جانے لگا. شخروب جو ہے جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ کیو تھا، ٹھیک ہے. چلیں، تو اسی وجہ سے ان کو ناسک الشخروب بھی کہا جانے لگا. ان کو بھی امریکن نیشنلٹی ملی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو ناسک الشخروب کون ہے؟ یہ کوشچن میں آ جائے تو کون ہے ناسک الشخروب؟ میخائیل نعیمہ، ہے نا، میخائیل نعیمہ. اب ان کے مؤلفات دیکھ لیں. سنتہ الجدیدہ ان کا سب سے پہلا قصص کا مجموعہ ہے. کان ما کان یہ بھی قصص کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے. جبران خلیل جبران کی انہوں نے سیرت لکھی ہے، بایوگرافی لکھی ہے. مذکرات الارقش بہت مشہور ہے، ان کی روایہ ہے، 3 اجزاء میں ہے، ٹھیک ہے، بہت مشہور ہے مذکرات الارقش. اس کے بعد سبعون بہت مشہور ہے، سیرت ذاتیہ. یہ وہ کتابیں ہیں جن کو آپ بھول نہیں سکتے، ان کو یاد رکھنا ہی پڑے گا آپ کو. تو سیرت ذاتیہ ان کی 70 3 اجزاء میں ہے. ہمس الجفون ان کی کتاب ہے، اور وہ ان کا اکلوتا مجموعہ ہے قصائد کا، ٹھیک ہے. اکلوتا مجموعہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہمس الجفون. اور ہمس الجنون کس کی کتاب ہے؟ آپ بتائیں گے. ہمس الجنون کس کی کتاب ہے؟ آپ بتائیں گے. آپ پڑھ چکے ہیں، ہے نا، اور کس فن میں ہے؟ چلیں، تو ہمس الجفون ان کا اکلوتا قصص کا مجموعہ، یہ سوری شعر کا مجموعہ ہے نا. وہ پہلے انگلش پوئٹری میں، مطلب انگلش میں لکھا تھا انہوں نے، بعد میں اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. الآبا والبنون یہ بھی بہت مشہور ہے، بہت بار کوشچن میں آتا ہے. یہ ان کا مسرحیہ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ الآباء والبنون. الآباء والبنون، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کتابیں ان کی یاد رکھنے کی ہیں، زاد المعاد ہے، بہت مشہور ہے، مقالات کا مجموعہ ہے. الغربال اور فی الغربال الجدید یہ دونوں تو بہت ہی زیادہ مشہور ہے نا. الغربال بھی، وہ بھی نقد میں ہے، اور فی الغربال الجدید یہ بھی نقد میں ہے. یہ دونوں ہی کتابیں بہت مشہور ہیں. تو ان کو یاد رکھنے کے لیے کیا ہو گئی؟ ایک کتاب سنتہ الجدیدہ، ہے نا، کان ما کان. اس کے بعد مذکرات الاقش 3 کتابیں ہو گئیں. سبعون 4، ٹھیک ہے. ہمس الجفون 5. اس کے بعد مسرحیہ الآباء والبنون 6، اور الغربال 7، فی الغربال الجدید 8. یہ 8 کتابیں ان کی یاد رہنی چاہیے بالکل. نجیب محفوظ کی کتاب ہے ہمس الجنون، ٹھیک ہے. تو یہ 8 کتابیں جو ہیں میخائیل نعیمہ کی، وہ آپ کو یاد رہنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کی لسٹ بنا لیجئے گا. چلیں، اب آ جائیں رشید سلیم خوری کے اوپر. رشید سلیم خوری 1887 میں پیدا ہوئے، 1984 میں ان کی وفات ہوئی. کب پیدا ہوئے؟ 1887 میں. وفات کب ہوئی؟ 1984 میں. احد شعراء المہجر البارزین من لبنان، یہ بھی لبنان کے رہنے والے ہیں اور مہجر شعراء میں سے ہیں. اب یہاں سے جتنے لوگوں کا نام آئے گا یہاں سے، ہے نا، وہ سب کون ہیں؟ المہجر الجنوبی والے، ٹھیک ہے. المہجر الجنوبی والے، عصبہ اندلسیہ والے، یہ لوگ ہیں سب. تو رشید سلیم خوری عاش بالبرازیل، انہوں نے کہاں زندگی گزاری؟ برازیل میں، ٹھیک ہے. یہاں پہ رابطہ ہو گیا ہے، یہ العصبہ ہوگا. العصبہ الاندلسیہ کے ممبر تھے. وکان رئیس الثانی بعد میشال معلوف، میشال معلوف کے بعد اس کے سیکنڈ پریسیڈنٹ بنے تھے کون؟ دوسرے صدر کون بنے تھے؟ رشید سلیم خوری. کب سے کب تک رہے؟ 1938 سے 1958 تک، ٹھیک ہے. 1938 سے 1958 تک، 20 سالوں تک یہ کیا رہے؟ عصبہ اندلسیہ کے پریسیڈنٹ رہے. یہ بھی مسیحی تھے، عیسائی تھے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مہجر کے جتنے بھی ادبا ہیں وہ سب تقریباً عیسائی ہیں، یہ بھی عیسائی تھے. ان کے 2 القاب ہیں، الشاعر القروی، شاعر العروبہ، اور دونوں ہی بہت مشہور ہیں. دونوں ہی کوشچن میں آتے ہیں کہ یہ کس کا نام ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ہو گیا ان کا کیا لقب؟ الشاعر القروی، اور دوسرا لقب ہے شاعر العروبہ، ہے نا. چلے، اب ان کی مؤلفات میں دیکھ لیں. الرشیدیات، ٹھیک ہے، ان کا سب سے پہلا دیوان ہے، 1816 میں انہوں نے لکھا تھا. کیا نام ہے؟ الرشیدیات. دوسرا ہے القرویات، 1922 میں آیا. الاعاصیر 1933 میں آیا. اور الزمازم 1962 میں، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے 4 ہی ہیں. تو اسی وجہ سے ان کو یاد رکھنا بھی آسان ہے، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ سبھی آ جاتے ہیں کوشچن، کوئی بھی آ سکتا ہے. تو الرشیدیات ہے، القرویات ہے، الاعاصیر ہے، الزمازم، ٹھیک ہے.
یہ چار ہیں ان کو شاعر القربی بھی کہا جاتا ہے، ان کو شاعر العروبہ بھی کہا جاتا ہے۔ چلیں آگے، اب یہ ہے میشال نعمان معلوف، 1889 میں پیدا ہوئے، 1942 میں ان کی وفات ہوئی۔ 1889، 1942، 1942 میں وفات ہوئی، 1889 میں پیدا ہوئے۔ کاتب و شاعر لبنانی، کاتب بھی ہیں اور لبنان کے شاعر بھی ہیں یہ۔ ولد فی اسرت مسیحیت، یہ بھی عیسائی تھے، عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ ہاجر الامریکہ الجنوبیہ البرازیل، 1910 میں انہوں نے برازیل کی طرف ہجرت کی۔ اول رئیس العصبہ الاندلسیہ، عصبہ اندلسیہ کے سب سے پہلے پریسیڈنٹ ہیں کون؟ میشال نعمان معلوف، ہے نا، عصبہ اندلسیہ کے فرسٹ پریسیڈنٹ ہیں۔ ان کی مؤلفات میں دیکھ لیں، فی ہیکل الذکریٰ ہے، ٹھیک ہے، سجین الظلم ہے، یہ مسرحیہ شعریہ ہے ان کا۔ تو فی ہیکل الذکریٰ یہ قصائد کا مجموعہ ہے، اور سجین الظلم ان کا مسرحیہ شعریہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے، اس کے بعد آ جائیں قیصر سلیم الخوری۔ قیصر سلیم خوری یہ رشید سلیم خوری کے بھائی ہیں، 1891 میں پیدا ہوئے، 1977 میں وفات ہوئی، 1891 سے 1977۔ یہ بھی لبنان کے شاعر ہیں رہنے والے، اور مہجر کے ہیں۔ ولد فی لبنان وتوفی فی برازیل، لبنان میں پیدا ہوئے، برازیل میں وفات ہوئی۔ ان کو شاعر المدنی کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ الشاعر المدنی، الشاعر المدنی، یاد رکھیے گا، قیصر سلیم خوری الشاعر المدنی ہے، اور ان کے بھائی رشید سلیم خوری الشاعر القربی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دیہاتی شاعر ہیں اور ایک شہری شاعر ہیں۔ چلیں، الشاعر المدنی۔ اچھا، ان کو کیوں کہا جاتا ہے تکرر لفظ المدینہ فی قصائدی؟ کیونکہ مدینہ کا لفظ ان کے اشعار میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ کان عضوا فی العصبہ الاندلسیہ، اندلسیہ کے یہ ممبر تھے، رشید سلیم خوری کے بھائی ہیں۔ ان کے مؤلفات میں الشاعر المدنی ہے، 1966 میں انہوں نے لکھا تھا، ان کا دیوان ہے بلکہ یہ، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو یہ کون ہو گئے؟ قیصر سلیم الخوری۔ اب آ جائیں، یہ بڑا امپورٹنٹ نام ہے الیاس فرحات صاحب کا۔ 1893 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 1976 میں ان کی وفات ہوئی۔ 1893 میں پیدا ہوئے، 1976 میں وفات ہوئی۔ انہوں نے برازیل کب ہجرت کی؟ 1914 میں، اور ایک مجلہ نکالا تھا انہوں نے الجدید کے نام سے، مجلہ کا نام کیا تھا؟ الجدید، الجدید، ٹھیک ہے۔ ان کی تالیفات میں دیکھ لیں، احلام الراعی، ان کی ایک کتاب ہے احلام الراعی، بہت مشہور ہے، یہ آتا ہے کوشچن میں، تو یاد رکھیے گا یہ احلام الراعی کس کی کتاب ہے؟ الیاس فرحات کی۔ رباعیات ان کا سب سے پہلا دیوان ہے، رباعیات، ہے نا۔ اس کے علاوہ عودۃ الغائب ان کی کتاب ہے، عودۃ الغائب، عودۃ الغائب، ٹھیک ہے۔ چلیں، اور جو سب سے زیادہ مشہور بات یہ ہے ان کے بارے میں کہ ان کے دواوین ہیں کچھ جو سالوں کے موسم کے نام پر رکھے ہوئے ہیں، یعنی سال کے اندر جو الگ الگ موسم آتے ہیں ان موسموں کے نام پر ان کے دواوین کے نام ہیں۔ تو یہ ایک بار کوشچن میں آیا تھا کہ کون سا ایسا شاعر ہے جس کے دواوین کے نام سالوں کے موسم کے نام پر ہیں، ہے نا، اسماء فصول السنہ، جیسے الربیع، الصیف، الخریف، الشتاء۔ تو چار طرح کے موسم ہوتے ہیں ہمارے یہاں۔ الربیع کے معنی ہوتا ہے موسم بہار، ہے نا۔ صیف کس کو کہتے ہیں؟ گرمی کے موسم کو۔ خریف کہتے ہیں پتجھڑ کے موسم کو، خزاں کو، ہے نا، جس میں پتے جھڑتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں پتے۔ الشتاء کہتے ہیں ٹھنڈ کو۔ تو ہمارے یہاں چار طرح کے موسم ہوتے ہیں، چاروں موسم کے نام پر الیاس فرحات کے دواوین کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو، اس کے علاوہ ان کی ایک کتاب ہے فواکہ رجعیہ، ہے نا، تو یہ اتنی مشہور نہیں ہے۔ تو ان کے یہ تو چار بالکل یاد رکھیں آپ۔ اس کے علاوہ احلام الرائی ہے، الرباعیات ہے، اور عودۃ الغائب، ہے نا، یہ ان کی کچھ امپورٹنٹ کتابیں ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا جو ادب المہجر تھا وہ آج کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے، اب ہم کیا پڑھیں گے؟ ادب العربی، الادب العربی فی الہند، ہندوستان کے اندر ادب عربی کی جو پوری ہسٹری ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اس میں کون کون بڑے رائٹر ہیں ان کو دیکھیں گے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ ہندوستان میں جو عربی آئی ہے وہ تجارت کے ذریعے آئی، ہے نا، تاجروں کے ذریعے آئی، اور سب سے پہلے کدھر آئی؟ ساؤتھ کے ایریا میں۔ ساؤتھ کا کون سا ایریا تھا؟ مالابار، ہے نا، مالابار، ٹھیک ہے۔ اس ایریا میں ہاں عرب سے تجارت کرنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہی تاجروں کے ذریعے سے عربی زبان ہندوستان پہنچی تھی، ہے نا۔ بعد میں پھر محمد بن قاسم آئے، انہوں نے فتح کیا، پھر کچھ شیوخ آئے وہاں سے عرب سے جنہوں نے یہاں پہ آ کر کے اسلام پھیلایا اور یہ ساری چیزیں کی، تو ان لوگوں کے ذریعہ بھی عربی زبان کا ہندوستان میں فروغ ہوا۔
ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جو عربی زبان کا فروغ ہوا ہندوستان میں وہ ہوا علم الحدیث، علم الحدیث والقرآن والفقہ، ٹھیک ہے، یعنی جو علوم الاسلامیہ ہیں، علوم الاسلامیہ کے ذریعہ سب سے زیادہ ہندوستان کے اندر عربی زبان کیا ہوئی، پھیلی، ٹھیک ہے، یہاں کے علماء نے عربی زبان کو سیکھا، ان علوم کو سیکھا اور سیکھ کر کے اس کو اپنے شاگردوں کو سکھایا، تو اس طرح سے جو ادب عربی تھا وہ دھیرے 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 ہندوستان میں پھیلنے لگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہندوستان میں پھیلی عربی زبان وہ کس ذریعے سے، علوم الاسلامیہ کے ذریعے سے، ہے نا، کیونکہ ایک روحانی تعلق بن گیا ہندوستان کے مسلمانوں اور عرب کی زبان کا، ہے نا، عربی زبان کا، کیونکہ وہ ہماری مذہبی زبان کا درجہ رکھتی ہے، ہم قرآن اسی میں، حدیث اسی میں، فقہ اسی میں، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں سب اسی میں، اسی زبان میں، تو اسی وجہ سے ہندوستان میں عربی زبان کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا، ٹھیک ہے۔ چلیں، اب اس میں جو بڑے نام ہیں ہندوستان کے اندر ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بڑا نام ہے عبدالحق محدث دہلوی کا، عبدالحق محدث دہلوی 1551 میں پیدا ہوئے، 1642 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی پیدائش وفات اتنا یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، بس آپ کیا یاد رکھیے، ان کی صدی یاد رکھیے، ہے نا، کہ کس صدی میں یہ پیدا ہوئے، تو یہ کس صدی میں پیدا ہوئے بتائیں، 1600ویں صدی میں، ہے نا، 16ویں صدی میں۔ چلیں، ان کا نام کیا، عبدالحق بن سیف الدین ان کا نام ہے، دہلی میں ہی پیدا ہوئے اور دلی میں ہی ان کی وفات ہوئی، پیدا بھی دلی میں ہوئے اور انتقال بھی کہاں ہوا ان کا، دلی میں۔ ان کی کنیت ہے ابو المجد۔ اچھا، ان کو دو لقب ان کے دیے جاتے ہیں، المحدث اور الشاہ، ہے نا، الشاہ ہے وہ، شاتن مت پڑھ لیجئے گا، الشاہ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ان کے بارے میں جو آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے، اول من نشر علم الحدیث بارض الہند تصنیفا و تالیفا، یہ عبدالحق محدث دہلوی سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان میں پھیلایا، کیسے، اپنی کتابوں کے ذریعہ، تصنیف اور تالیف کے ذریعہ، ٹھیک ہے، زبانی زبانی طور پہ، یعنی ایک دوسرے کو لوگ پڑھا رہے تھے ان سے پہلے بھی، لیکن علم حدیث کے اوپر جو کتابیں لکھنے کا کام شروع ہوا وہ کس نے کام کیا، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے۔ تو اول من نشر علم الحدیث بارض الہند تصنیفا و تالیفا، کون ہے وہ، عبدالحق محدث دہلوی۔ ان کی جو مشہور کتابیں ہیں یہ دو ہیں، مدارج النبوت تو بہت زیادہ مشہور ہے نا، اب اس کے اندر ساری روایتیں درست ہوں، اس کے اوپر لوگوں نے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں، ضروری نہیں کہ ساری روایت ان کی درست ہی تھی اس میں، لیکن بہت مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اخبار الاخیار، اخبار الاخیار ان کی کتاب ہے۔ چلیں آگے، اس کے بعد دیکھیں اشاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1703 میں پیدا ہوئے، 1762 میں ان کی وفات ہوئی، 1703 میں پیدا ہوئے، 1762 میں وفات ہوئی ہے۔ کنیت ابو الفیاض ہے، نام کیا ہے، قطب الدین احمد بن عبد الرحیم، کنیت ابو الفیاض، لقب ہے قطب الدین، کیا ان کا لقب ہے، اور نام کیا، احمد، احمد، اور والد کا نام کیا ہے، عبد الرحیم، ہے نا، تو ابو الفیاض قطب الدین احمد بن عبد الرحیم، ابو الفیاض کنیت، قطب الدین لقب، احمد بن عبد الرحیم ان کا نام۔ شاہ ولی اللہ کے نام سے بہت مشہور ہو گیا، شاہ ولی اللہ الدہلوی اس نام سے مشہور ہو گیا، ورنہ ان کا نام کیا تھا، احمد نام تھا، اور ان کے والد کا نام عبد الرحیم۔ ولادت اور موت دونوں کہاں ہوئی، دہلی کے اندر، ولادت اور وفات دونوں دلی کے اندر ہوئی۔ یعود نسب الی عمر رضی اللہ عنہ، یہ کوشچن میں آتا ہے، بہت بار آیا ہے نیٹ کے ایگزام میں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ کا پوچھ لے، تو یاد رکھیے ان کا جو سلسلہ نسب ہے نا، ان کا جو نسب ہے، خاندانی سلسلہ، وہ کس سے ملتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ محدث تھے، دلی کے رہنے والے تھے، ان کا لقب غزالی الہند بھی ہے، غزالی الہند کس سے کہا جاتا ہے، غزالی الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ہے نا، غزالی الہند۔ اس کے علاوہ مسند الہند بھی ان کا لقب ہے، مسند الہند، مسند الہند ان کو کیوں کہا جاتا ہے، ہم نے پہلے ہی بتایا تھا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی کسی بھی مسلک کے ہوں، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث، کوئی بھی مسلک ہو، ہندوستان کے اندر جتنے مسالک ہیں اور ان کے مدرسوں میں جہاں بھی علم حدیث پڑھایا جاتا ہے، حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، تو جب فارغ ہوتے ہیں عالم بن کر یا فاضل بن کر، تو ایک ان کو حدیث کا، احادیث کا سلسلہ ملتا ہے، جس کو اسناد کہتے ہیں نا، سلسلہ کہتے ہیں، تو وہ سلسلہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی پڑھنے والے فارغین ہیں ان کا سلسلہ
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کر ہی آگے بڑھ جائے گا، ہے نا، ان کا نام سلسلے میں آئے گا ہی آئے گا اگر انہوں نے ہندوستان میں تعلیم حاصل کی ہے، کسی نے بھی تو ٹھیک ہے، تو ان کا نام حدیث کے سلسلے میں آئے گا ہی آئے گا، اسی وجہ سے ان کو مسند الہند کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، شیخ الاسلام بھی ہیں، حکیم الامہ، یہ سب انہی کے نام القاب ہیں۔ قرآن کریم انہوں نے حفظ کر لیا جب یہ صرف 7 سال کے تھے، تو ان کے جو القاب آپ کو یاد رکھنے بہت زیادہ ضروری ہیں، ایک تو مسند الہند، غزالی الہند، یہ دونوں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ابو الفیاض قطب الدین، ہے نا، اور شاہ ولی اللہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور نام ان کا یاد رکھیے گا کہ نام کیا ہے، احمد، احمد بن عبد الرحیم، ٹھیک ہے۔ چلیں، 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ یہ مدرسہ رحیمیہ دلی کے اندر تھا، اس کے یہ مؤسس بھی تھے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے ہی قائم کیا تھا، اس مدرسے کو، اور اس کے مدیر بھی تھے، یعنی پرنسپل بھی تھے۔ یہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی بھی تھے، شاعر بھی تھے، سب کچھ یہ تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ لم سر یتکلم، سر میں نے پڑھا تھا لیکن پتہ نہیں کہاں پڑھا تھا، عبد الرحیم جو ہے اور مدرسہ رحیمیہ انہوں نے اسٹیبلش کی۔ ٹھیک ہے، چلے دیکھ لیں گے اس کو۔ لم يتکلم احد قبله في علم اسرار الحدیث على الحدیث على وجهه، ان سے پہلے کسی نے بھی علم حدیث کے اسرار کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا، ٹھیک ہے، تو اسرار الحدیث، ہے نا، اسرار علم الحدیث کے بارے میں انہوں نے لکھا، اسرار الشریعہ کے بارے میں انہوں نے لکھا، اور وہ کون سی کتاب ہے ان کی، بتائیں کون سی کتاب ہے؟ حجت اللہ البالغہ۔ ہاں، حجت اللہ البالغہ، ہے نا، کتنے اجزاء میں ہے یہ 2 اجزاء میں ہے، ٹھیک ہے، ہاں 2 اجزاء میں ہے یہ۔ چلیں، سافر الی الحرمین الشریفین، حرمین شریفین کا انہوں نے سفر کیا تھا 1143 ہجری میں، اور وہاں 2 سال رہے تھے۔ یہ کیونکہ ان کے بارے میں کامن کوشچن ہے، یہ بہت بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو 1143 ہجری میں یہ حرمین شریفین گئے تھے، اور 2 سال وہاں پر جا کر انہوں نے قیام کیا تھا، ہے نا، 2 سال، اور ان 2 سال میں کیا کیا تھا، وہاں پہ الگ الگ جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیں، اس کے بعد کیا ہے، لہو اولاد، ان کی اولاد میں عبدالعزیز، ہے نا، عبدالعزیز دہلوی ہیں، عبد القادر شاہ، رفیع الدین شاہ، عبد الغنی شاہ، یہ سارے لوگ ان کی اولاد میں ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے، ان کی مؤلفات میں دیکھ لیں، فضل المبین، حجت اللہ البالغہ سب سے مشہور ہے نا، اس کے بعد التفہیمات الالہیہ، عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، یہ بہت مشہور کتاب ہے۔ ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، یہ غلط ہو گیا، خالفہ ہو گیا ہے، یہاں پہ آپ صحیح کر لیں، یہ کیا ہے، خلافہ، ٹھیک ہے، یہ شیعوں کے جواب میں انہوں نے لکھی تھی، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء۔ فتح الرحمن ان کا ترجمہ ہے نا، کس زبان میں یہ بتائیں، فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن کس زبان میں تھا فتح الرحمن؟ فارسی زبان میں۔ ہاں، فارسی زبان، بالکل، یہ فارسی زبان میں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، یہ بھی کس زبان میں ہے، یہ کتاب بھی فارسی۔ فارسی میں ہے، ہاں فارسی میں ہے۔ چلیں، حسن العقیدہ، اطیب النغم فی مدح سید العرب، یہ کوشچن میں آتا ہے کہ یہ کس کا ہے، کس کا قصیدہ ہے، دیوان ہے ٹھیک اس کا۔ ہے جی، تو یہ کن کا ہے، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ان کے اشعار کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے، یہ دونوں کتابیں بہت مشہور ہیں جو آتی ہیں، المصوع اور المصفہ، مصوع بھی معطا کی شرح ہے، مصفہ بھی معطا کی شرح ہے، دونوں میں فرق کیا ہے بتائیں جلدی سے، کیمسٹری والے۔ مصوع فارسی میں تھا اور مصفح عربی میں فارسی میں ہے، مصوع عربی میں ہے اور مصفہ کس میں ہے، فارسی میں۔ فارسی میں، ٹھیک ہے، ہاں، جس میں فا ہے نا، فا وہ فارسی میں ہے، تو مصفہ جو ہے وہ فارسی میں ہے، اور مصوع یہ عربی میں ہے۔ شفاء القلوب، ہے نا، تو ان کی جو مشہور کتابیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے، ایک تو حجت اللہ البالغہ یاد رکھیں 2 اجزاء میں، ازالۃ الخفا یاد رکھیں، ہے نا، فتح الرحمن یاد رکھیں 3، فوز الکبیر 4، اطیب النغم 5، المصوع اور المصفہ، یہ ٹوٹل 7 کتابیں ہیں جو آپ کو ضرور یاد رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے، آگے کون ہے، غلام علی آزاد البلغرامی، ہے نا، غلام علی آزاد البلغرامی 1704 میں پیدا ہوئے، 1786 میں ان کی وفات ہوئی، 1704 سے 1786، یہ پیدا ہوئے تھے بلگرام میں، اور اورنگ آباد میں ان کی وفات ہوئی، بلگرام میں پیدا ہوئی، اورنگ آباد میں وفات ہوئی۔ اورنگ آباد کہاں ہے یہ، کس اسٹیٹ میں پڑتا ہے،
مہاراشٹر میں، مہاراشٹر. ہے نا، مہاراشٹر میں. ٹھیک ہے، تو وہیں ان کی وفات ہوئی تھی. آپ بلگرام کہاں ہے؟ بلغرام کہاں ہے؟ یو پی میں ہے نا. ٹھیک ہے، چلیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حسان الہند. حسان الہند ان کا لقب ہے. ٹھیک ہے، غزالی الہند کون ہے؟ شاہ ولی اللہ. حسان الہند کون ہے؟ غلام علی آزاد بلغرامی. اور ایک اور ہیں جن کو کہا جاتا ہے ابن خلقان الہند. کن کو کہا جاتا ہے؟ عبد الحی الحسنی. ہاں، عبد الحی عبد الحی. ہاں، عبد الحی الحسنی. الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کو، ہے نا. کیا کہا جاتا ہے؟ ابن خلقان الہند، خلقان الہند. ٹھیک ہے، تو ان کو حسان الہند کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں انہوں نے بہت سارے اشعار کہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا میں ایک نے میں نے پڑھا تھا مولانا احمد رضا خان صاحب کو بھی حسن الہند کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہوگا، لیکن اگر کوشچن میں آپ کے آئے تو وہ غلام علی آزاد بلگرامی ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو نام دے دیا، ہے نا، کوئی بہت زیادہ کوئی وہ نظامت کرنے والا ہے، اس نے کہہ دیا یہ بلبل بنگال ہے تو کوئی فلاں ہے تو کوئی فلاں ہے. ٹھیک ہے، ایک وہ لقب ہوتا ہے. ایک وہ لقب ہوتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک وہ لقب ہوتا ہے جو کوئی چاہنے والا نام دے دیتا ہے، اور ایک وہ لقب ہوتا ہے جو باضابطہ اس کے کاموں کی وجہ سے نام دیا جاتا ہے نا. تو انہوں نے عربی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار لکھے ہیں، ہے نا. اور غلام احمد رضا خان صاحب کے جو اشعار ہیں وہ زیادہ تر اردو میں. عربی بھی ان کی بہت اچھی تھی، عربی میں بھی انہوں نے لکھے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ان کے مدحیہ شاعر ہیں وہ اردو میں ہیں. جی ٹھیک سر، ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے کوشچن میں حسن الہند آئے تو آپ کیا لگائیں گے؟ انہی کا نام لگائیں گے. ٹھیک ہے، اور ایسے آپ نالج کے لیے بالکل یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان کو بھی کہا جاتا ہے. لہو قصیدۃ شہیرہ بسم مرآت الجمال. ان کا بہت مشہور قصیدہ ہے مرآت الجمال کے نام سے. اور یہ ایسا قصیدہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے اندر انہوں نے عورتوں کی خوبصورتی کو، ان کے پورے سراپا کو بیان کیا. بال، سر کے بال سے لے کر پاؤں کی انگلی تک ساری خوبصورتی کو انہوں نے اپنے اشعار کے اندر بیان کیا، ہے نا. اور بالکل وہی انداز ہے جو امرؤ القیس کا انداز ہوا کرتا تھا. چلیں. کان آزاد فی شعری کل متنبی. اشعار میں یہ متنبی کی طرح تھے. یہ بات کہی جاتی، آپ نہ بھی یاد رکھیں تو چلے گا، کوئی بہت امپورٹنٹ بات نہیں. اب ان کے مؤلفات میں دیکھ لیں، یہ تو سب سے زیادہ مشہور ہے سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان. سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان کتنے حصوں میں ہے یہ؟ کون بتائے گا؟ سبحۃ المرجان فی آثار چار. ہندوستان. جی، چار. کتنے اجزاء ہیں اس کے؟ 4 اجزاء ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد چلیں آگے. السبعۃ السیارہ، یہ کیا ہے ان کا؟ السبعۃ السیارہ یہ بہت بار کوشچن میں آتا ہے. ان کا کیا ہے؟ یہ دیوان دیوان ہے، دیوان ہے. ہے. ٹھیک ہے، ضوء الدراری ان کی کتاب. ہاں، اوج المصطفیٰ فی مدح المصطفیٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہے گئے ان کے اشعار ہیں، ہے نا. اوج المصطفیٰ فی مدح المصطفیٰ. ٹھیک ہے، تو یہ کون تھے؟ ہمارے حسان الہند غلام علی آزاد بلگرامی صاحب. اب آ جائیں ان کے اوپر. فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مجاہد آزادی ہیں، ہے نا. ان کا جنازہ کہاں سے اٹھا تھا؟ بتائیں کہاں سے اٹھا تھا ان کا جنازہ؟ ان کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ انڈمان. سرنگی. انڈمان. ہاں، انڈومان نکوبار میں، ہے نا. وہاں پہ جو کالا پانی کی سزا دیتے تھے انگریز، تو ان کو کالا پانی کی سزا ملی تھی، اور وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا تھا، ہے نا، جہاں ساورکر معافی مانگ کے بھاگ آیا تھا، لیکن یہ وہیں انتقال کر گئے تھے. تو فضل و خیر آبادی 1798 میں پیدا ہوئے، 1871 میں ان کی وفات ہوئی ہے. فضل حق بن فضل امام ان کا نام ہے. فضل حق بن فضل امام بن محمد ارشد العمری الخیر آبادی. خیر آباد جو ہے یو پی میں ہے، سیتا پور ابھی اس کا نام ہے ڈسٹرکٹ کا. وہیں ایک گاؤں کا نام ہے خیر آباد، تو وہیں یہ پیدا ہوئے تھے. حافظ القرآن الکریم فی اربعۃ اشہر، 4 مہینوں میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا جب یہ صرف 13 سال کے تھے. قد کان وطنیا، نیشنلسٹ تھے. مجاہدن، مجاہد آزادی تھے. انگریزوں کے خلاف، انگریزی قبضہ کے خلاف انہوں نے جنگ کا اعلان کر رکھا تھا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انگریز ان کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو ہندوستان سے جلا وطن کر کے بھیج دیا. کہاں؟ انڈومان جزیرے کے جیل میں، جس کو وہ لوگ کہتے تھے کالا پانی کی سزا. تو ان کو کالا پانی کی سزا دی گئی تھی. وہیں ان کی وفات ہوئی، وہیں سے جنازہ اٹھا ان کا. ٹھیک ہے، یہ چونکہ خیال کے اعتبار سے بریلوی مسلک کے تھے، ہے نا، تو انہوں نے تقویت الایمان جو کتاب لکھی تھی شاہ اسماعیل شہید نے، اس کے جواب میں سب سے پہلے انہوں نے ہی لکھا تھا. ٹھیک ہے، تقویت الایمان آپ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگی کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی تقویت الایمان، ہے نا.
اس کتاب کے جواب میں جو سب سے پہلے کتاب لکھی وہ کس نے؟ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علم منطق کے بہت بڑے امام تھے یہ، ہے نا، علم المنطق کے بہت ماہر تھے، اسی وجہ سے ان کو منطقی بھی کہا جاتا ہے، منطقی، ٹھیک ہے۔ ان کی مؤلفات میں کیا کیا؟ الثورۃ الہندیہ، ثورۃ الہندیہ، ہے نا، ہندوستان کے اندر جو کون سے سن میں بغاوت ہوئی تھی بتائیں؟ بغاوت کب ہوئی تھی ہندوستان میں؟ 57 1857 میں ہوئی تھی نا۔ تو اسی کے بعد انہوں نے کتاب لکھی تھی الثورۃ الہندیہ، جس کی وجہ سے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کون؟ انگریز، ٹھیک ہے۔ اسی تاریخ و فتنۃ الہند بھی انہوں نے لکھی تھی، تاریخ و فتنۃ الہند، قصائد و فتنۃ الہند، ٹھیک ہے۔ اور ان کی جو مشہور کتاب ہے الجنس الغالی، بہت مشہور ہے نا۔ فضل التحیات ہے، الہدیۃ السعیدیہ فی الحکمت الطبیعیہ، یہ فلسفے میں، اور یہ بہت مشہور ہے، بہت بار کوشچن میں آتی ہے۔ الکافی لحل عیساغوچی، ہے نا، عیساغوچی بہت بڑا منطقی تھا، ٹھیک ہے، منطق کا ماہر تھا وہ۔ تو اسی کے حل میں انہوں نے ایک شرح لکھی ہے الکافی کے نام سے، ٹھیک ہے، یہ منطق کے اندر بہت مشہور ہے یہ الکافی لحل عیساغوچی، ہے نا۔ تو ثورۃ الہندیہ تو ضرور یاد رکھیے گا، تاریخ و فتنۃ الہند ہے نا، الجنس الغالی ہے، الکافی لحل عیساغوچی، یہ کتابیں آپ کو ضرور یاد رہنی چاہیے، کن کی؟ مجاہد آزادی فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہے نا۔ ابھی آپ نے نام سنا ہوگا جاوید اختر ہے نا، جاوید اختر، ٹھیک ہے، جو فلمیں لکھتا ہے نا۔ تو وہ ان کا کون ہے؟ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پڑ پوتا یا لکڑ پوتا ہے۔ جاوید اختر کے باپ تھے وہ جانثار اختر، اور جانثار اختر جو تھے وہ ان کے مستر خیر آبادی کے پوتا تھے یا بیٹا تھے، اور مستر خیر آبادی ان کے بیٹا تھے، فضل خیر آبادی، فضل خیر آبادی کے شاید پوتا تھے وہ مستر خیر آبادی، اور مستر خیر آبادی کا بیٹا ہے جانثار اختر، اس کا بیٹا ہے جاوید اختر۔ تو جاوید اختر بالکل ایتھیسٹ ہے، اور فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے یہ۔ چلیں اب آ جائیں آگے، فیض الحسن سہارنپوری۔ فیض الحسن سہارنپوری 1816 میں پیدا ہوئے، 1887 میں ان کی وفات ہوئی، 1816 میں پیدا ہوئے اور وفات کب ہوئی؟ 1887 میں۔ فیض الحسن بن علی بخش القرشی السہارنپوری ان کا نام ہے، فیض الحسن بن علی بخش القرشی السہارنپوری، اول رئیس قسم اللغت العربیہ و آدابها لجامعۃ پنجاب لاہور، ٹھیک ہے۔ لاہور جو پنجاب کے اندر ہے، وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر عربی ڈپارٹمنٹ کے سب سے پہلے رئیس، سب سے پہلے ایچ او ڈی کون بنے تھے؟ فیض الحسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، پنجاب یونیورسٹی کے اندر 1870 میں۔ تو 1870 میں انڈیا پاکستان تو الگ ہوا نہیں تھا، تو وہ سب انڈیا کا ہی پارٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ یہ سب سے پہلے عربی ڈپارٹمنٹ کے رئیس رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں ایسے بھی کوشچن آتا ہے کہ وہ کون ہے جو پنجاب یونیورسٹی جامعۃ پنجاب کے اول رئیس قسم اللغت العربیہ ہیں، تو وہ کون ہے؟ فیض الحسن سہارنپوری۔ یہ بھی کوشچن بنتا ہے، کیا ہے؟ لہو قصیدۃ طویلہ قالها عن الحرب بین روسیہ والدولۃ العثمانیہ، رشیا اور عثمانی امپائر، آٹومن امپائر کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے بارے میں انہوں نے ایک لمبا قصیدہ لکھا ہے، اور اس میں کس کی تعریف کی ہے؟ دولت عثمانیہ کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ کوشچن بنتا ہے نا، تو اس وجہ سے یاد رکھیے گا۔ اچھا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے ان کی، کیا؟ ان کو لقب دیا گیا تھا شمس العلماء کا، ہے نا، کہا گیا کہ آپ شمس العلماء ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، میں شمس العلماء تھوڑی ہوں، میں تو وختار لنفسی شمس شموس العلماء، میں تو شمس شموس العلماء ہوں، ہے نا، کہ میں علماء کے جو سارے سورج ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کا بھی، ان سے بھی میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے شمس العلماء کے لقب کو چھوڑا اور کہا کہ میں شمس العلماء نہیں ہوں، میں تو شمس شموس العلماء ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں، منطق کے یہ بھی بڑے ماہر تھے، اسی وجہ سے ان کو منطقی کہا تھا۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کان یلعب المصارعہ، یہ ریسلنگ کیا کرتے تھے، کشتی لڑا کرتے تھے، پہلوان آدمی تھے یہ، ٹھیک ہے۔ تو کشتی وغیرہ لڑا کرتے تھے، مصارعہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ریسلنگ، ٹھیک ہے۔ تو ریسلر تھے یہ۔ کان یکتب فی الفارسی ایضا، فارسی میں بھی لکھا کرتے تھے، اس زمانے میں سبھی لوگ لکھتے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے کہ ان کے جو تلامذہ ہیں، ان کے طلبہ، ان میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ سر سید احمد خان، بہت بڑا نام، شبلی نعمانی، بہت بڑا نام، حمید الدین فراہی، بہت بڑا نام۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ فیض الحسن سہارنپوری کے کیا تھے؟ شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، ٹھیک ہے۔ چلیں، توفی بلدغ الحیہ،
ان کو سانپ نے کاٹ لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی تھی. کس کے کاٹنے سے ہوئی تھی بتائیں؟ سانپ کے کاٹنے سے ہوئی تھی ان کی وفات. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یاد رکھیے گا. چلے. اچھا، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اثر المجلہ النفع العظیم لأہل هذا الاقلیم، ہے نا، لیکن یہ مجلہ یہ مجلہ انہوں نے نہیں نکالا تھا. کس نے نکالا تھا یہ کوئی بتائیں گے؟ بتائیں کس نے نکالا تھا یہ؟ بتائیں. نہیں پتا. چلیں. ایک شیخ تھے، شیخ مقرب علی. کیا نام تھا ان کا؟ اس کو لکھ لیجئے گا آپ لوگ. کیا نام تھا ان کا بتائیں؟ کیا نام تھا؟ مقرب لکھیے. علی. ہاں، شیخ مقرب علی، ہے نا. تو انہوں نے یہ مجلہ نکالا تھا کب؟ 1871 میں. 1871 میں نکالا تھا. اور یہ عربی کا سب سے پہلا مجلہ تھا ہندوستان کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا. عربی کا سب سے پہلا مجلہ تھا ہندوستان کے اندر. کیا نام ہے اس کا؟ النفع العظیم لأہل هذا الاقلیم. اور اس کو کس نے نکالا تھا؟ شیخ مقرب علی نے. ٹھیک ہے. چلیں. اور انہوں نے جو نکالا تھا فیض حسن سہارنپوری نے، اس کا نام تھا شفاء القلوب. کیا نام تھا اس کا؟ شفاء الصدور نام تھا. ٹھیک ہے، شفاء الصدور کے نام سے انہوں نے نکالا تھا. سمجھ گئے؟ انہوں نے کیا نکالا تھا بتائیں؟ شفاء الصدور. شفاء القلوب نہیں، شفاء الصدور. تو یہ دونوں چیز آپ ٹھیک کر لیجئے، لکھ لیجئے کہیں پر. شفاء الصدور کے نام سے انہوں نے مجلہ نکالا تھا، اور اس کے بعد النفع العظیم کے بعد یہ مجلہ نکالا تھا جو فیض حسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا تھا. ٹھیک ہے. چلیں. اس کے بعد اردو میں بھی دو مجلے تھے ان کے، روضہ فیض، صبح امید. یہ دونوں اردو میں نکلا کرتے تھے. نہ بھی یاد رکھیں تو چلے گا، اتنا یاد رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تفسیر بیضاوی، تفسیر جلالین، مشکات المصابیح، ان سب کا حاشیہ انہوں نے لکھا ہے، محشی ہیں یہ. اور ان کے مؤلفات میں دیکھیں، ان کا ایک دیوان الفیض ہے. ریاض الفیض یہ بہت مشہور ہے، اس کو تو بالکل یاد رکھنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ انہوں نے معلقات السبع کی شرح لکھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ معلقات السبع کی شرح ہے. کس نام سے؟ ریاض الفیض کے نام سے، ہے نا. اس کے بعد دیوان الحماسہ کی شرح اور دیوان حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بھی شرح انہوں نے لکھی ہے. تو یہ کون تھے؟ فیض حسن سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. کیا کیا کرتے تھے؟ کشتی وشتی لڑا کرتے تھے، ہے نا. ان کا کام بتائیں، ان کا کام کیا؟ انہوں نے ایک مجلہ نکالا شفاء الصدور کے نام سے. اور کیا کام ہے ان کے؟ یہ سب سے پہلے HOD تھے، ہے نا، اول رئیس قسم اللغت العربیہ بجامعاتی پنجاب، ہے نا. جامعہ پنجاب لاہور یونیورسٹی کے اندر سب سے پہلے اس کے HOD تھے عربی ڈپارٹمنٹ کے. ٹھیک ہے. چلیں. اور ان کی کتابوں میں کون کون سی کتابیں ہیں؟ ریاض الفیض ہے، دیوان حماسہ کی بھی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور سعد ثابت رضی اللہ عنہ کے دیوان کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے. نفع العظیم لأہل هذا الاقلیم یہ ہندوستان کا سب سے پہلا عربی مجلہ ہے. کب نکلنا شروع ہوا تھا؟ 1871 میں. اور اس کے رئیس کون تھے؟ شیخ مقرب علی. ٹھیک ہے. چلیں آگے. اب آ جائیں ذوالفقار علی دیوبندی. ذوالفقار علی دیوبندی 1871 میں پیدا ہوئے، 1904 میں ان کی وفات ہوئی. 1871 سے 1904، ہے نا. چلیں. آپ لوگوں کو اسکرین شو ہو رہی ہے؟ یس سر، ہو رہی ہے. اور ٹھیک ہے. ولد و توفی فی دیوبند. دیوبند میں ہی یہ پیدا ہوئے اور دیوبند میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے. بارع فی علم المعانی والبیان والنحو وقرض الشعر. یہ علم بیان یعنی علم البلاغہ میں بھی ماہر تھے، نحو میں بھی ماہر تھے، اور اشعار بھی لکھا کرتے تھے. اتنا آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، بس یاد رکھیے کہ دیوبند میں پیدا ہوئے، دیوبند میں انتقال ہوا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بیٹے بہت مشہور ہوئے، اور وہ کون تھے؟ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. تو محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کا لقب کیا ہے بتائیں؟ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ جی، شیخ الہند کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں پتا. چلے. ان کی تعلیفات میں دیکھیں، عطر الوردہ شرح قصیدۃ البردہ. قصیدہ بردہ کی شرح لکھی انہوں نے، ہے نا. قصیدہ بردہ کعب بن زہیر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے. دیوان المتنبی کی شرح لکھی، دیوان الحماسہ اور سب معلقات کی شرح انہوں نے لکھ رکھی ہے. تو ایک ہی کتاب ہے ان کی، یہ کتاب کا نام یاد رکھیں آپ، عطر الوردہ. اگر آ گیا، ویسے یہ کوئی بہت امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آئے گا ہی، ہے نا، اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے یہ، لیکن اگر آ گیا، بائی چانس اگر آ گیا، پھنسانے اٹھانے کے لیے آپ کو
تو یاد رکھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. چلیں اب یہ ہے نواب صدیق حسن خان صاحب، یہ زیادہ مشہور ہے. 1832 میں پیدا ہوئے، 1890 میں ان کی وفات ہوئی. 1832 میں پیدا ہوئے، 1890 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ولید فی بلدتی بانس بریلی، بانس بریلی میں یہ پیدا ہوئے. کون سی جگہ میں؟ بانس بریلی، یہ بھی یو پی میں ہے. ان کا جو آبائی وطن تھا وہ قنوج تھا، اسی وجہ سے کبھی کبھی ان کے نام کے ساتھ صدیق حسن قنوجی بھی لکھا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قنوج ان کا آبائی وطن تھا، اس وجہ سے قنوجی لکھا رہتا ہے. چلے آگے. اصبح یتیمن، 26 سال کی عمر میں یہ یتیم ہو گئے تھے، ہے نا. 26 سال. سافر قاصدم بھوپال بغیت طلب الرزق، یہ رزق کی تلاش میں بھوپال گئے تھے. کس کی تلاش میں؟ رزق کی تلاش میں بھوپال پہنچے. تو وہاں ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ وزیر جمال الدین صدیقی سے. وزیر جمال الدین صدیقی سے. اور وزیر جمال الدین صدیقی کی بیٹی تھی، ان سے ان کی شادی ہو گئی زکیہ بیگم سے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. تو پہلی شادی ان کی کس سے ہوئی؟ زکیہ، دو شادی ہوئی تھی، ایک زکیہ بیگم سے، اور وہ زکیہ بیگم کس کی بیٹی تھی؟ وزیر جمال الدین صدیقی کی، ہے نا. پھر کیا ہوا کہ زکیہ بیگم کی وفات ہو گئی. اس کے بعد شاہ جہاں بیگم جو بھوپال کی ملکہ تھی، ملکہ یعنی وہاں کی کوئین تھی. ٹھیک ہے، بھوپال ایک پوری سلطنت تھی، ریاست تھی اس ٹائم پہ، انگریزوں سے پہلے، انگریزوں کا ٹائم بھی تھا وہ. تو اس ٹائم پہ بھوپال کیا تھا؟ ایک پورا ریاست تھی، ہے نا، سلطنت تھی. تو وہاں کی ملکہ تھی شاہجہاں بیگم. شاہجہاں بیگم کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے یہاں ہی یہ کام کرتے تھے. صدیق حسن خان جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے لائبریری وغیرہ کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، اور ان کے ایک طرح سے وزیر تھے یہ. ٹھیک ہے، تو شاہجہاں بیگم نے پھر ان کو شادی کا رشتہ دیا اور ان سے شادی کر لی. تو ان کے نام پہ جو نواب لگا ہوا ہے، نواب، یہ نواب کب لگا؟ شاہجہاں بیگم سے شادی کے بعد. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. شاہجہاں بیگم سے شادی کے بعد ان کے نام میں نواب لگ گیا. اور خان جو لگا ہے، خان، یہ خان تھوڑی تھے، ہے نا، نواب صدیق حسن خان. تو خان کس نے لقب دیا ان کو؟ انگریزوں نے دیا ہے. انگریزوں نے ان کو خان کی اپادھی دی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. اور نواب کیوں ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ کیونکہ شاہجہاں بیگم نے، جو وہاں کی رانی تھی، انہوں نے ان سے شادی کر لی تھی. حاذا علی لقبی نواب، تو ان کو نواب کا لقب مل گیا. محرر الوقائے، وقائے نام کا ایک مجلہ نکلا کرتا تھا، اس کے یہ ایڈیٹر تھے. ٹھیک ہے. منح لقب خان، خان کا لقب بھی ان کو دیا گیا اور انگریزوں نے دیا تھا. ان کا انتقال مرض الاستسقاء میں ہوا. استسقاء جو ہے ایک بیماری ہوتی ہے پیٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اس میں پانی وانی بھر جاتا ہے، اس طرح کا کچھ ہوتا ہے اس میں. تو اسی میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو یہ کون تھے؟ نواب صدیق حسن خان صاحب. ان کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ دیکھ رہے. فتح البیان بہت مشہور ہے، فتح البیان فی مقاصد القرآن. اس کے علاوہ ابجد العلوم بہت مشہور ہے. ابجد العلوم کتنے حصے ہیں اس کے بتا دیں کوئی؟ ابجد العلوم کے کتنے حصے ہیں جی؟ 3 حصے ہیں نا. چلیں اس کے بعد، ہاں 3 حصے ہیں. اس کے بعد السراج الوہاج ہے، السراج الوہاج، ہے نا. اور جو مشہور کتاب ہے ان کی اکلیل الکرامہ فی تبیان مقاصد الامامہ، یہ کتاب ہے، یہ ان کا سفر نامہ ہے، ادب الرحلات میں سے آتا ہے، رحلۃ الصدیق الی بیت العتیق. ٹھیک ہے. چلے اس کے علاوہ جو ان کی مشہور کتاب ہے، ایک یہ ہے مسک الختام شرح بلوغ المرام. تو بلوغ المرام جتنے بھی اہل سلف کے جتنے بھی مدارس ہیں، تقریباً ہر جگہ بلوغ المرام پڑھائی جاتی ہے، میرے اندازے کے مطابق. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے. تو اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے مسک الختام کے نام سے. اس کے علاوہ الکلمۃ العنبریہ فی مدح خیر البریہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ان کا یہ قصیدہ کا مجموعہ ہے، الکلمۃ العنبریہ فی مدح خیر البریہ. تو یہ کون ہے؟ یہ ہے نواب صدیق حسن خان صاحب، ہے نا. 2 شادی ہوئی، ایک زکیہ بیگم سے اور ایک شاہجہاں بیگم سے. چلیں آگے. حمید الدین فراہیدی صاحب میں 1863 میں پیدا ہوئے، 1930 میں ان کی وفات ہوئی. تو 1863 میں، ہے نا، 1863 میں ولادت ہوئی، 1930 میں وفات ہوئی. ان کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ کیا کام ہے؟ نظام القرآن کے اوپر، نظام القرآن، ہے نا، یہ ان کا سب سے بڑا کام ہے. ٹھیک ہے. چلیں. عبد الحمید بن عبد الکریم ان کا نام ہے نا. فراہی ان کے گاؤں کا نام ہے، اسی وجہ سے یہ نام پڑ گیا. ولد فی اعظم جڑ، اعظم گڑھ میں یہ پیدا ہوئے، اور متھرا میں ان کا انتقال ہوا. یہ کئی بار کوشچن میں آ چکا ہے
کہ وہ کون ہے جن کا متھرا میں انتقال ہوا. تو یہ اکلوتے ہیں جن کا متھرا میں انتقال ہوا. اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے, متھرا میں انتقال ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اعظم گڑھ میں جو مدرسۃ الاصلاح ہے, بہت بڑا مدرسہ ہے مدرسۃ الاصلاح, وہ انہوں نے ہی قائم کیا تھا. کس نے؟ حمید الدین فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ نے, ہے نا. جہاں کے فارغین کو اصلاحی کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کے نام کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا اصلاحی جڑا ہوتا ہے, تو وہ اصلاحی وہیں کے مدرسۃ الاصلاح کے فارغین کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. معلقات سبا انہوں نے یاد کر رکھا تھا. دیوان المتنبی, دیوان الحماسہ, الکامل, کامل کس کی؟ مبرد کی, البیان والتبین, یہ ساری کتابیں ان کو یاد تھیں. ٹھیک ہے. یہ علامہ شبلی نعمانی اور عبد الحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے طلباء میں سے تھے. علامہ شبلی نعمانی جو تھے وہ ان کے پھپھیرے بھائی بھی تھے. ٹھیک ہے. ہاں, یہ علامہ شبلی النعمانی ابن عمتہ, ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے, یعنی ان کی پھوپھی کے بیٹے تھے علامہ شبلی. صاحب نظریتی نظام القرآن, نظام القرآن کا نظریہ انہوں نے دیا تھا. نظام القرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نظام القرآن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنتی والناس تک جتنی آیتیں ہیں وہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. یہ کس کا نظریہ تھا؟ یہ نظریہ تھا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور انہوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے. کتابیں بھی لکھی ہیں کہ جتنی بھی آیتیں ہیں وہ سب ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں, ہے نا. ایسا لگتا ہے جیسے الحمدللہ سے ایک بات شروع کی گئی تھی اور من الجنتی والناس پر اس بات کو کمپلیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہیں ساری آیتیں. چلیں, اسی کو کہتے ہیں نظام القرآن. تو یہ سب سے پہلے نظریہ کس نے دیا تھا اس کا؟ حمید الدین فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ نے. کراچی مدرسے کے اندر انہوں نے 9 سال پڑھایا ہے. کہاں پہ؟ کراچی کے اندر. تو پاکستان کے اندر 2 لوگوں کو پڑھانے کا نام ہم نے دیکھا, ایک لاہور میں کون تھے؟ فیض حسن سہارنپوری, اور کراچی کے اندر کون تھے؟ حمید الدین فراہی. ٹھیک ہے. انہوں نے انگلش لٹریچر میں گریجویشن کیا تھا. کہاں سے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ان کا تعلق رہا ہے. ان کے مؤلفات میں دیکھ لیں, التکمیل فی اصول التأویل ہے, فاتحۃ نظام القرآن ہے, یہ اپنے وہی نظام القرآن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے. فاتحۃ نظام القرآن, نظام القرآن و تأویل الفرقان بالفرقان, یہ بھی بہت امپورٹنٹ کتاب ہے ان کی. مفردات القرآن بہت مشہور ہے, مفردات القرآن. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں اور کون سی کتاب ہے, ایک یہ والی الرأی الصحیح فی من هو الذبیح, ہے نا, یہ بھی مشہور کتاب ہے. کیا نام ہے اس کا؟ الرأی الصحیح فی من هو الذبیح. اور یہ جمہرۃ البلاغہ تو ہے ہی ہے نا, یہ تو آپ بھول ہی نہیں سکتے ہیں. تو جمہرۃ البلاغہ ہو گئی مشہور کتاب جو آپ کو یاد رکھنی ضروری ہے. الرأی الصحیح فی من هو الذبیح, مفردات القرآن, ہے نا, نظام القرآن و تأویل الفرقان بالفرقان, فاتحۃ نظام القرآن, ان کی حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کی. چلے آگے. آگے کون ہے؟ عبد الحی الحسنی, ہے نا. 69 میں پیدا ہوئے اور 1923 میں ان کی وفات ہوئی ہے نا. 1869 میں پیدا ہوئے, 1869 میں, اور 1923 میں ان کی وفات ہوئی ہے. عبد الحی بن فخر الدین بن عبد الحلی الحسنی الطالبی ان کا پورا نام ہے. ٹھیک ہے. کیا نام ہے ان کا؟ عبد الحی بن فخر الدین بن عبد العلی الحسنی. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا نام عبد الحی ہے, والد کا نام فخر الدین ہے. باحث ہیں یعنی ریسرچر ہیں, ہندوستان کے مورخ ہیں, عربی الاصل ہیں, اور یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ علم اللہ تقیہ کلاں رائے بریلی کے. ٹھیک ہے. تو علم اللہ تقیہ کلاں رائے بریلی میں ایک جگہ ہے, اور رائے بریلی کہاں ہے؟ یو پی کا ایک صوبہ ہے, جہاں سوری ایک ضلع ہے جہاں سے سونیا گاندھی چناؤ لڑا کرتی تھی. پہلے وہ لڑا کرتی تھی, وہی جیتتی تھی. پھر اس کے بیٹے راہل گاندھی نے لڑنا شروع کیا تو راہل گاندھی جیتتا تھا, لیکن پھر راہل گاندھی ہار گیا. اور کون آج کل ہے وہاں سے ایم پی کون ہے؟ وہ ہے, کیا نام ہے اس کا, بی جے پی کی ہے, یاد نہیں آ رہا نام مجھے. ٹھیک ہے. ہاں, اسمرتی ایرانی. ہاں, اسمرتی ایرانی. ٹھیک ہے. تو وہ ہے وہاں سے, تو وہی رائے بریلی ہے, وہیں سے وہیں ان کا گھر ہے. عنی بکتابت تراجم العلماء فیہا فلقب بابن خلقان الہند, انہوں نے علماء کی حصے بایوگرافی بہت لکھی ہے. الگ الگ دور کے علماء کی بایوگرافیز انہوں نے لکھی ہیں, اسی وجہ سے ان کو ابن خلقان الہند کہا جاتا ہے. تو ابن خلقان نے کون سی ایسی کتاب لکھی تھی جو بایوگرافی والی تھی؟ کون سی کتاب ہے بتائیں؟ نہجۃ الخواطر و بحث المسائل والنوازل. وفیات نہیں ابن وفایت خلقان کی العیار, کون سی کتاب ہے؟ وفایت العیار. ہاں,
وفیات الاعیان، ہاں، وانباء ابناء الزمان، ہے نا، اس کی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے، جس کے اندر اس نے علماء کی بایوگرافیز لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی چونکہ علماء کی بایوگرافیز لکھی، تو اسی وجہ سے ان کو ابن خلقان سے تشبیہ دے دی گئی اور ان کا نام رکھ دیا گیا ابن خلقان الہند۔ ان کے بیٹے بہت مشہور ہوئے پوری دنیا میں، جن کا نام کیا، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی مؤلفات دیکھیں، سب سے مشہور کتاب کیا، نزہۃ الخواطر و بہجۃ المسامع والنواظر، ہے نا، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے، الاعلام بمن فی الہند من الاعلام، یہ دوسرا نام ہے اس کا۔ تو کبھی کبھی اس کتاب کا ایک نام دے کر کے پوچھ لیا جاتا ہے کہ بتائیے اس کا دوسرا نام کیا ہے، تو اس کتاب کے دونوں نام آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، دونوں نام آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے، ہے نا۔ تو کیا نام ہے، بتا دیں جلدی سے، ایک بار آپ لوگ بول دیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا، کیا کیا نام ہے؟ نزهة الخواتير جی، نزهة الخواطر وبهجة وبهجة المسامع المسامع والنوازر الاعلام بمن في الهند من الاعلام۔ بہت اچھا، الاعلام بمن فی الہند من الاعلام۔ دوسری کتاب ہے الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند، ہے نا، الثقافۃ الاسلامیہ فی الہند، اس کتاب کا دوسرا نام کیا ہے، معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف، ٹھیک ہے، یہ اس کتاب کا دوسرا نام ہے ثقافت الاسلامیہ فی الہند کا۔ اچھا، یہ جو ہے نزہۃ الخواطر، اس کے اندر کیا ہے، 8 جلدیں ہیں، کتنی ہیں اس کی، 8 جلدیں ہیں، اور کتنے لوگوں کے تراجم اس میں لکھے ہیں انہوں نے، کتنے علماء کی بایوگرافی لکھی ہے، 4500، یعنی 4500 لوگوں کے بارے میں لکھا ہے اس میں، ٹھیک ہے، بتائیں کتنے لوگوں کے جی بارے جی میں، 4500 لوگوں 400، کے بارے میں، کس کتاب میں، 4005۔ نزہۃ الخواطر میں، اور ہاں 4500، ہے نا، اور کتنی جلدوں میں، 8 جلدوں میں، 8 جلدوں میں، ٹھیک ہے، اور اس کو لکھنے میں ان کو کتنا سال لگا تھا، 30 سال لگا تھا، کتنا سال لگا تھا، 30 30 سال۔ سال، 30 سنہ، ہے نا، 30 سال لگا تھا اس کتاب کو لکھنے میں۔ چلیں، اس کے علاوہ دوسری کتاب ثقافت الاسلامیہ فی الہند ہے، ثقافت الاسلامیہ کا ہی دوسرا نام کیا ہے، معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے الہند فی العہد الاسلامی، الہند فی العہد الاسلامی، اور الہند فی العہد الاسلامی کا دوسرا نام کیا ہے، جنت المشارق و مطلع نور المشرق، ٹھیک ہے۔ تو ان کی 3 کتابیں ایسی ہیں جس کا 2 نام ہے نا، تو اسی وجہ سے لوگ بہت پھنستے ہیں اس میں، تو آپ مت پھنسیے گا، آپ کو یاد رکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ چلیں، اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں تلخیص الاخبار، کتاب الغنا، تہذیب الاخلاق جو ندوے کے نصاب میں پڑھائی بھی جاتی ہے، تذکرۃ الابرار، یہ ساری ان کی کتابیں ہیں۔ لیکن جو 3 کتابیں یہ تو آپ کو ضرور یاد رہنی چاہیے، یہ پورشن میں آتی ہیں تینوں، نزہۃ الخواطر بھی، اس کا دوسرا نام اعلام بما فی الہند من الاعلام، ثقافت الاسلامیہ بھی، اس کا دوسرا نام معارف العوارف، اور الہند فی العہد الاسلامی بھی، اس کا دوسرا نام ہے جنت المشرق و مطلع نور المشرق۔ چلیں، اب آ جائیں انور شاہ کشمیری کے اوپر۔ انور شاہ کشمیری صاحب 1875 میں پیدا ہوئے، 1934 میں ان کی وفات ہوئی۔ کب پیدا ہوئے، 1875 میں، اور وفات کب ہوئی، 1934 میں۔ نام کیا ہے، انور شاہ بن معظم شاہ الحسینی الحنفی الکشمیری۔ تو نام کیا، انور بن معظم شاہ، ہے نا، انور شاہ بن معظم شاہ۔ کہاں پیدا ہوئے تھے، دودوان میں، کشمیر کے اندر ایک جگہ ہے نا، اور انتقال دیوبند میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ملحق رہے، وہاں کے استاد بھی رہے، اور وہاں انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، دیوبند میں، اور استاد بھی رہے وہاں۔ انہوں نے دلی کے اندر مدرسہ امینیہ بنایا تھا، ابھی تک وہ مدرسہ چل رہا ہے، پرانی دلی میں ہے، ٹھیک ہے، مدرسہ امینیہ انہوں نے قائم کیا تھا۔ اس کے علاوہ مدرسہ فیض عام انہوں نے کشمیر میں قائم کیا تھا۔ پھر ایک مدرسہ انہوں نے سورت کے اندر قائم کیا تھا، اس کا نام کیا ہے، جامعۃ الاسلامیہ، اور سورت کس صوبے میں پڑتا ہے، گجرات میں، ہے نا، گجرات کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 مدرسے انہوں نے بنائے تھے، ایک گجرات میں، ایک کشمیر میں، ایک دلی میں، ٹھیک ہے۔ تو دلی میں بنایا تھا مدرسہ امینیہ، پھر کشمیر گئے، وہاں بنایا مدرسہ فیض عام، لیکن وہاں کے جو لوکل لوگ تھے انہوں نے ان کو بہت پریشان کیا، جس کی وجہ سے ان کو کشمیر چھوڑ کے فیض عام کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے پھر چلے آئے دیوبند، دیوبند سے پھر چلے گئے جامعہ اسلامیہ، وہاں ایک مدرسہ بنایا، گجرات گئے، وہاں مدرسہ بنایا جامعہ اسلامیہ، پھر ان کو دوبارہ وہاں سے بلا لیا گیا دیوبند، اور دیوبند میں ہی ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ ان کی مشہور مؤلفات میں دیکھیں، فیض الباری ہے،
شرح البخاری بہت مشہور ہے، عرف الشدی بہت مشہور ہے، ترمذی کی شرح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب بہت مشہور ہے، فصل الخطاب فی مسلتی ام الکتاب، ہے نا، نیل الفرقدین فی رفع الیدین، یہ بھی مشہور کتاب ہے، عقیدۃ الاسلام بحیات عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کتاب انہوں نے قادیانیوں کے جواب میں لکھی تھی۔ خاتم النبیین، یہ بھی قادیانیوں کے جواب میں فارسی میں لکھی تھی، ہے نا۔ یہ ساری ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ الاشباح والنظائر، یہ اس کے اوپر ان کی تعلیقات ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلیقات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمنٹس ہیں ان کے۔ چلیں، تو مشہور کتاب کیا ہے ان کی؟ فیض الباری ہے، عرف الشذی ہے نا، ترمذی کی شرح ہے، فصل الخطاب ہے، نیل الفرقدین ہے، ٹھیک ہے، عقیدۃ الاسلام ہے، اور خاتم النبیین ہے۔ یہ ساری ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اب آ جائیں آگے، عبدالعزیز میمنی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ 1888 میں پیدا ہوئے، 1987 میں ان کی وفات ہوئی۔ کب پیدا ہوئے؟ 1888 میں۔ وفات کب ہوئی؟ 1987 میں۔ یہ راجکوٹ میں پیدا ہوئے۔ راجکوٹ کہاں ہے؟ گجرات کے اندر، اور وفات ان کی کراچی میں ہوئی۔ تو یاد رکھیے گا، پاکستان کے ابھی جو پاکستان کا علاقہ ہے اس میں انتقال کرنے والے ایک لوتے ہیں، یہ پاکستان چلے گئے تھے جب یہ ہوا تھا، بٹوارہ ہوا تھا، تو یہ پاکستان چلے گئے تھے، تو ان کا انتقال کراچی میں ہوا۔ ادیب و لغوی و شاعر، ادیب بھی ہیں، لغوی بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور ان کے بارے میں جو سب سے مشہور بات ہے وہ یہ کیا ہے؟ یہ المحقق ہیں۔ المحقق، المحقق کسے کہا جاتا ہے؟ محقق کسے کہا جاتا ہے؟ کوئی بتائیے گا؟ ٹھیک ہے، چلیں۔ حافظ المعلقات، جی ریسرچ کرنے والا ہے۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، میں بتاؤں گا لاسٹ میں آپ کو۔ لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ محقق ریسرچر کو بلایا تھا، لیکن ریسرچر کو نہیں بلایا جاتا ہے۔ حافظ المعلقات السبع و دیوان المتنبی، معلقات سبع ان کو بھی یاد تھی، جس طرح حمید الدین فراہیدی کو یاد تھی، ہے نا، ان کو بھی یاد تھی۔ رئیسن لقسم الادب العربی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ادب عربی ڈپارٹمنٹ کے یہ ایچ او ڈی رہے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے ہیں۔ کب؟ 1936 میں۔ تو اے ایم یو کے اندر عربی ڈپارٹمنٹ کے یہ کیا رہے؟ ایچ او ڈی رہے، ہے نا، وہاں انہوں نے پڑھایا بھی۔ تو یہ ان کے بارے میں بہت مشہور بات ہے۔ اس کے بعد جب یہ ریٹائر ہو گئے تھے ایم یو سے، تو پھر کراچی چلے گئے تھے، وہاں پہ معہد الدراسات اسلامیہ کے اندر یہ کام کرنے لگے تھے، اور وہیں ان کی پھر وہیں انتقال ہوا ان کا۔ خبیر المخطوطات العربیہ فی الہند، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ مخطوطات، مخطوطات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہینڈ ریٹن، جو پرانی کتابیں ہیں بہت ساری، وہ ہینڈ ریٹن ہیں، ان کو مشین کے ذریعے چھاپا نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کتابوں کو کہا جاتا ہے مخطوطات، ہے نا، جو ہینڈ ریٹن ہے، اور انگلش میں اسی کو کہا جاتا ہے مینو اسکرپٹ۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ مینو اسکرپٹ۔ تو مینو اسکرپٹ جو ہوتے ہیں ان کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پڑھ کے ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک کتاب ہے جو آج سے 1200 سال پہلے لکھی گئی ہے نا، اس کتاب کے بیچ سے کچھ پیجز بھی غائب ہو چکے ہیں، اس کتاب کے اندر جو جس انک سے وہ لکھا گیا تھا، بہت ساری جگہوں پہ لیٹر ہے ہی نہیں، ورڈز غائب ہو چکے ہیں، مٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے، پیج پھٹا ہوا ہے کہیں کہیں پر۔ تو پھر ویسی کتابوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ ویسی کتابوں کو اس پہ پھر جو اس کو ماہر ہوتا ہے مخطوطات کا، وہ اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہاں پہ کون سا ورڈ غائب ہوگا، کون سا لیٹر یہاں پہ غائب ہے نا، تو وہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے نا، الگ الگ کتابوں سے پھر ملاتا ہے اس کو، اس طرح کر کے وہ اس کے اوپر پوری تحقیق کرتا ہے نا۔ تو مخطوطات کا ماہر تھے یہ، کیا تھے یہ؟ مخطوطات عربیہ کے ماہر تھے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ مخطوطات کی تحقیق کرنے کے لیے بہت سارے علوم کو جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ علوم کو نہیں جانتے، آپ بلاغہ کے، نحو کے، ہے نا، جو الگ الگ علوم ہیں، ان سے اگر آپ واقف نہیں، آپ ہسٹری سے واقف نہیں، ہسٹری بھی پتہ ہونی ضروری ہے اس کے لیے، ہسٹری سے واقف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ تفسیر کی کتاب ہے تو اگر آپ علم تفسیر سے واقف نہیں ہیں تو آپ ان مخطوطات کی تحقیق نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے علوم سے واقف ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی وجہ سے محقق کو بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں محقق تھے، ہے نا، محقق تھے یہ، مخطوطات عربیہ کی تحقیق کیا کرتے۔ خبیر کا معنی ہوتا ہے ماہر، تو بہت ماہر تھے یہ۔ چلے، اب ان کی مؤلفات میں دیکھیں، ابو العلا المعری وما الیہ، یہ بہت مشہور کتاب ہے، اکثر کوشچن میں آتی ہے۔ ابو العلا المعری وما الیہ کس کی کتاب ہے؟ عبدالعزیز میمنی کی۔ الوحشیات ان کے دیوان ہے۔ سمت العالی فی شرح امالی، یہ کتاب ہے الامالی، ابو بکر القالی کی جو کتاب ہے اس کی شرح ہے، اور نام کیا اس شرح کا؟ سمت العالی، سمت العالی، ہے نا۔ تو سمت العالی فی شرح امالی، الوحشیات، ابو العلا المعری وما الیہ، یہ ساری مؤلفات ہیں کن کی؟
عبد العزیز میمنی رحمۃ اللہ علیہ کی. چلیں اب یہ سب سے لاسٹ ایک اور ہوں گے، ہاں کچھ ہی اس کو کمپلیٹ ہی کر لیتے ہیں. چلیں اب آ جائیں ابو الحسن ندوی صاحب کے اوپر. ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ 1914 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کی وفات ہوئی. 14 میں پیدا ہوئے، 14 میں بہت سارے کام ہوئے. 14 میں زینب لکھی گئی ہے نا، عربی کی سب سے پہلی ناول 14 میں لکھی گئی. 1914 میں زینب حسین ہیکل نے لکھی. ٹھیک ہے، اور یہ 14 میں پیدا ہوئے، 14 میں ہی نجیب گیلانی کی وفات ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ ریلیٹ کر کے بھی چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں. ان کا نام کیا؟ علی ابو الحسن بن عبد الحی الحسنی. توفی ابوہ ولم یزل دون العاشرہ. یہ 10 سال کے آس پاس ان کی ایج تھی جب عبد الحی الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا. وہ ناظم ندوۃ العلماء، یہ ندوۃ العلماء کے ناظم بن گئے. کب؟ 1961 میں. نظم کی بھی یہی ڈیٹ ہے، ناظم کی بھی، ہاں ناظم کی بھی یہی ڈیٹ ہے، سیم ڈیٹ ہے. تو 1961 میں یہ ندوۃ العلماء کے ناظم بن گئے تھے. ٹھیک ہے، مجلہ تعمیر انہوں نے اردو میں نکالا ندوہ سے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ان کے بارے میں کہ رابطہ ادب الاسلامی، انٹرنیشنل رابطہ ادب اسلامی انہوں نے قائم کیا. کہاں؟ لکھنؤ کے اندر. کب قائم کیا؟ 1986 میں. اور یہ بہت بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا. رابطۃ الادب الاسلامی العالمیہ فی لکھنؤ انہوں نے قائم کیا، لکھنؤ کے اندر قائم کیا 1986 میں. اور جب تک یہ زندہ رہے یہ رابطۃ الادب الاسلامی العالمیہ کے کیا رہے؟ پریسیڈنٹ رہے. لیکن جب ان کی وفات ہو گئی 1999 میں تو پھر رابطہ ادب اسلامی کا ہیڈ کوارٹر لکھنؤ سے ہٹ کر کے چلا گیا ریاض میں، سعودیہ کے اندر. تو ابھی جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ سعودیہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے پریسیڈنٹ بھی وہیں کے کوئی عالم ہے نا. تو یہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا، رابطۃ الادب الاسلامی کی کو قائم کیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے رسالۃ الانسانیہ تحریک چلائی. رسالۃ الانسانیہ کو اردو میں کہتے ہیں پیام انسانیت تحریک. ابھی بھی وہ چل رہی ہے آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، ان کو ملک فیصل ایوارڈ ملا. کب؟ 1980 میں. حصل علی جائزۃ الملک فیصل العالمیہ، ملک فیصل انٹرنیشنل ایوارڈ ان کو 1980 میں ملا. ٹھیک ہے، رابطہ عالمی اسلامی کے یہ ممبر بھی تھے، ہے نا. رابطہ ادب اسلامی الگ ہے اور رابطۃ العالم الاسلامی الگ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو رابطۃ الادب الاسلامی انہوں نے خود قائم کیا تھا اور رابطۃ العالم الاسلامی کے یہ ممبر تھے. ٹھیک ہے، ان کے مؤلفات میں دیکھ لیں مختارات ہے جو پڑھائی جاتی ہے اکثر جگہوں پہ. قصص النبیین ہے 5 جلدوں میں پڑھائی جاتی ہے. قرات الراشدہ ہے وہ بھی پڑھائی جاتی ہے. یہ بہت مشہور کتاب ہے. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، بہت زیادہ مشہور ہے یہ کتاب، ہے نا. اس کے بعد رجال الفکر والدعوہ، یہ بھی بہت مشہور ہے، 5 جلدوں میں ہے نا. اس کے علاوہ جو اور مشہور کتاب ہے اذا حبت ریح الایمان، یہ بہت زیادہ مشہور ہے. الی الاسلام من جدید، یہ بھی بہت مشہور ہے. فی مسیرۃ الحیات، یہ ان کی کیا ہے بتائیں؟ فی مسیرۃ الحیات کیا ہے؟ سیرت ذاتیہ ہے ان کی، ہے نا. جو اردو میں، ہاں اردو میں کیا نام ہے اس کا؟ کاروان زندگی. ٹھیک ہے، کاروان زندگی، ہے نا. کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا، بہت زبردست کتاب ہے یہ، بہت سیکھنے کو ملے گا. تو فی مسیرت الحیات عربی میں ہے اور اسی کا اردو میں ہے کاروان زندگی، 3 جلدوں میں ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد روائی و اقبال، انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے بارے میں لکھا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ عربوں کو، جو اہل عرب تھے ان کو اقبال کے بارے میں جو سب سے پہلے پتہ چلا وہ ان کی اس کتاب کے ذریعہ پتہ چلا. ٹھیک ہے، وہ اقبال کو نہیں جانتے تھے وہ لوگ، لیکن انہوں نے روائی اقبال کے نام سے عربی میں کتاب لکھی جس سے عربوں کو پتہ چلا کہ علامہ اقبال کتنے بڑے شاعر ہیں. ٹھیک ہے، چلیں روائی اقبال کا بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے نقوش اقبال کے نام سے، ہے نا، نقوش اقبال کے نام سے. چلیں اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ المسلمون فی الہند، یہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے المسلمون فی الہند. اور لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ المسلمون فی الہند کس کی ہے؟ ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور ان کے والد کی جو کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ الہند فی العہد الاسلامی. ٹھیک ہے، الثقافت الاسلامیہ فی الہند. تو یہ کس کی کتاب ہے؟ ان کے والد صاحب کی، اور ان کی کتاب ہے المسلمون فی الہند. چلے اس کے بعد فی مسیرۃ الحیات تو کاروان زندگی ہے. الطریق الی المدینہ ہے. سیرت احمد شہید، یہ ان کی سب سے پہلی کتاب ہے، 3 جلدوں میں انہوں نے لکھی تھی. اردو میں سب سے پہلی کتاب انہوں نے یہی لکھی تھی، سیرت احمد شہید. تو ان کی مشہور کتاب سر ہے یہ جو کہا آپ، جاتا ہے یہ بک نا ان کے جی اپنے دادا کے نام پہ لکھی تھی نا، کہا جاتا ہے اسی بک کو، یہی بک ہے جو 3 جلدوں میں سب سے پہلے لکھی تھی، سیرہ ہاں احمد شہید، یہ ان کے دادا صحیح، تھے. ہاں احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ان کے دادا بہت قریب کے دادا نہیں تھے،
بلکہ ان کے خاندان میں آتے تھے بہت دور سے، ٹھیک ہے، او- کیونکہ او- ان کی شہادت ہوئی تھی نا، اس نے ان کو کیا کہتے ہیں، وہ جو تھا رنجیت سنگھ ہے نا، راجا رنجیت سنگھ نے ان کو شہید کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو انہی کی سیرت پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، سیرہ احمد شہید۔ چلیں، اس کے بعد کیا ہے، ناظم ندوی صاحب۔ ناظم ندوی صاحب بھی 1914 میں پیدا ہوئے اور 2000 میں ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی 1914 میں، یہ بھی 1914 میں۔ یہ کہاں پیدا ہوئے، منگیر کے اندر، بہار کا ایک ڈسٹرکٹ ہے منگیر، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، وہاں یہ پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال بھی کراچی میں ہوا، یہ بھی کراچی چلے گئے تھے، بعد میں پاکستان چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہار کے جو بڑے کچھ علماء کا نام لیا جاتا ہے، بڑے محققین کا، ان میں ناظم ندوی کا نام بھی آتا ہے، لیکن ابھی تک ان کے اوپر کوئی پی ایچ ڈی ریسرچ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا، بہت بڑے رائٹر تھے یہ۔ تو محمد ناظم ندوی صاحب جو ہیں وہ بہار کے منگیر کے رہنے والے تھے، کراچی میں انتقال ہوا تھا ان کا۔ کراچی میں اور کس کا انتقال ہوا تھا، کراچی میں عبدالعزیز میمنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا، دونوں کا۔ چلیں، رئیس قسم اللغت العربیہ و آدابیہ بجامعۃ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر جو قسم اللغت العربیہ ہے اس کے یہ رئیس رہے تھے، ہے نا، رئیس تھے، ٹھیک ہے۔ انتدبت الجامعہ اسلامیہ بالمدینہ، ان کو مدینہ یونیورسٹی جو ہے، کہاں پہ، مدینہ کے اندر جامعہ اسلامیہ، وہاں ان کو ادب عربی کے استاذ کے طور پر بلایا گیا تھا، ٹھیک ہے، جو جامعہ اسلامیہ ہے مدینہ منورہ کے اندر، تو وہاں ان کو ادب عربی کے استاد کے طور پر ایسے ہی بلایا گیا تھا، کیا کہتے ہیں ان کو، ایز اے گیسٹ ان کو بلایا گیا تھا، اور 6 مہینے تقریباً انہوں نے وہاں پڑھایا تھا۔ ان کی جو مشہور مؤلفات ہیں، سب سے مشہور تو باقۃ الازہار ہے، بہت بار کوشچن میں آ چکی ہے۔ باقۃ الازہار کس کا دیوان ہے، محمد ناظم ندوی صاحب کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ انہوں نے کتاب لکھی تھی، آج بھی یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ کے دیکھیے گا۔ کتاب کا نام ہے المنہج الجدید لدراست اللغۃ العربیہ، کہ عربی زبان کو پڑھانے کے لیے نیا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ انہوں نے عربی میں لکھی تھی، المنہج الجدید لدراست اللغۃ العربیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناظم ندوی صاحب کی یہ 2 کتابیں، ایک تو باقۃ الازہار ان کا دیوان ہے، اور دوسرا المنہج الجدید لدراست اللغۃ العربیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر عربی کے استاد کون رہے، یہ اکلوتے ہیں، اور کوئی نہیں ہمارے سلیبس میں، ناظم ندوی صاحب۔ اس کے بعد قاضی اطہر مبارک پوری آ گئے، 1916 میں یہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 1916 میں پیدا ہوئے، 1996 میں ان کی وفات ہوئی، 1916 سے 1996۔ نام کیا ان کا، عبد الحفیظ بن محمد حسن، عبد الحفیظ بن محمد حسن، لیکن ہم جو ان کا نام پڑھیں وہ صرف اس کتاب کی وجہ سے۔ ان کی بہت مشہور کتاب ہے رجال السندھی والہند، کیا نام ہے اس کا، رجال السندھی والہند، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہے اور کوشچن میں آتی ہے۔ ان کی کتاب ہے قاضی اطہر مبارک پوری کی، قاضی اطہر مبارک پوری کی کیا نام ہے، رجال السندھی والہند، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آج ہم نے جو ادب المحجر کے جو بچے ہوئے ادبا تھے ان کے بارے میں پڑھ لیا، اور ہندوستان کے جو ادبا ہیں مشہور ان کو بھی ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔